सूरत मजमुआ मुश्क व अंबर की तरह चमकता हुआ आपके सामने इस अज़ीमुश्शान रूहानी तबलीगी इस्लाही सालाना इज्तिमा जामिया दार अशरफिया में मुनक्किद हुआ और आप उनकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। मैंने पढ़ा है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान को मोहब्बत की नज़र से देखता है तो अल्लाह उसकी ख़ताओं को माफ़ कर देते हैं, और सलाम करता है तो अल्लाह ताला इनके हाथों से जुदा नहीं होते और नज़रें चेहरों से नीचे नहीं आती कि अल्लाह दोनों को माफ़ कर देते हैं। ये इज्तिमा बेशक और तो हमें बड़े फ़ायदे पहुँचाएगा, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इन हस्तियों की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पता नहीं अगला साल आए कौन मौजूद हो और कौन मौजूद ना हो। कितनी कीमती लोग इस मिट्टी के नीचे चले गए। हम जैसे बेकार लोगों की हैसियत ही क्या है जो आज मिट्टी से जाके पूछो तो सीट के अंदर क्या बहार लगी पड़ी है। हमने कितनी लोगों के साथ स्टेजों पे बैठे, सामने बैठे, आज उनके नाम आते हैं तो आंसू भी साथ आते हैं। अभी जैसे हजरात ने ऐलान किया, मेरे शेख व मुर्शिद ख्वाजा अब्दुल्ला बेलवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद के भी मुर्शिद, गो उन्होंने फैद हमारी हजरत से पाया। इल्म का भी समंदर थे, अमल का, तकवा का, क्या चीज़ थी जो अल्लाह ने उनके अंदर नहीं डाली थी। सादगी थी तो इंतहा की थी। मैंने बराह रास्त हजरत से बैत भी की और मैंने दौरा तफसीर भी पढ़ा हजरत से। मेरे वालिद भी इल्मी बात कोई नहीं होगी क्योंकि इल्म वाले सारे बैठे हुए हैं। पहले भी सब ने वाक़या सुनाए, मैं भी वाक़या सुनाऊँ। मेरे वालिद से रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं एक मर्तबा जलसा था यहाँ मुल्तान किले पे, अहरार का ज़माना था। हज़रत मौलाना जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह साहिरुल बयान थे, ख़तीब पाकिस्तान थे, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने 3 घंटे गर्मी में वाज किया, पसीने पसीने हो गए। फरमाया जब वापस उतरे ठहर नहीं सकते थे, कहते मेरे कंधों पे आके वजन जोर दिया। फरमाया शाह जी कोई बंदा बताओ जिससे मैं इस्लाह करवा लूं। 3 घंटे वाज किया, मखलूक के खुदा को सैराब किया। पीछे मुड़ते ही मेरे वालिद साहब से कहा कोई बंदा तो बताओ जिससे मैं इस्लाह करवा लूं अपनी। मेरे वालिद साहब ने फरमाया हजरत मैं तो हजरत बेहलवी का गुलाम हूं, वहीं चलो करीब ही है। कहते हैं उसी वक्त घर नहीं गए, मेरे साथ बस में बैठे हम शुजाबाद पहुंच गए। हजरत खड़े हो गए, हजरत भी हरारी थे, हजरत बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह। देखा हजरत जलंधरी रहमत कैसे तशरीफ लाए। हजरत ने फरमाया हजरत इस्लाह के लिए आया हूं लेकिन रात ठहरूंगा। हमारे हजरत ने फरमाया मौलाना बिगड़ते बिगड़ते दाढ़ी सफेद कर दी, इस्लाह के लिए 1 रात लाए हो। बस रात गुजारी। सुबह को नमाज के बाद हजरत ने बुलाया, फरमाया मौलाना दुनिया को वाज करते रहे, समझाते रहे, अपनी नमाज ठीक नहीं की आज तक। फरमाया इसीलिए तो हाजिर हुआ था। जब वापस जाने लगे तो मेरे वालिद साहब को गले लग गए। फरमाया शाह जी सूत सूत रहता है जब तक जो लाहे के पास न जाए, फिर उसका रंग ही कुछ और हो जाता है। भी अहले इल्म की इतनी जरूरत है, अहले इल्म के साथ ये रूहानी ताल्लुकात वाबस्ता करो। आप लोग जोहला के साथ ताल्लुक न जोड़ो, मना किया गया है। अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, और वो भी सुलहा सालिहीन के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, इन लोगों के साथ अपना रिश्ता नाता सही जुड़े हैं। आप यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ ले आए हैं और आप खुद नहीं आए, आपको फरिश्ते यहाँ लेके आए हैं, अल्लाह की रहमत यहाँ लेके आई है। आपको अगर नजर आता कि इस प्रोग्राम के ऊपर या मुझे नजर आता कि कितनी मलाइका जमा हो चुके हैं तो अंदाजा ही लग जाता कि हमारा आना कितनी कारआमद साबित हो गया कि मलाइका आसमान तक लगे हुए। यकीन है, हदीस पाक है। एक मर्तबा लाहौर में एक नौजवान यूनिवर्सिटी का लड़का, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का लड़का बीमार हुआ।
قریب المرگ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا بیٹے چند سانس بعد مر جاؤ گے، تو رونے لگ گیا، موت کا سن کے گھبرا گیا۔ تو اس کے والد نے دلاسا دیا، گلے سے لگایا، بیٹا میں علاج کروں گا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بیرون ملک بھی لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میرا بابا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں مر رہا ہوں، مرنا تو میں بعد میں ہی مرنا تھا، 50 سال بعد بھی تو میں مر سکتا تھا، مجھے موت کا ڈر نہیں رلاتا، لیکن مجھے رونا جو آیا اس بات پہ آیا ہے کہ آپ نے آج تک جو مجھے تعلیم دی ہے، مجھے سونے نہیں دیا، گھر میں نہیں ٹکنے دیا، مجھے بھگائے رکھا کہ سکول پڑھو سکول پڑھو، آج میرے یہ کس کام کا ہوا کہ میں مر کے قبر میں جاؤں گا تو میرے کس کام کا ہوا؟ اگر کاش کیا ہی بہتر ہوتا آپ مجھے کچھ قرآن کا حصہ پڑھا دیتے، کچھ دین کے مسئلے سمجھا دیے ہوتے، تاکہ قبر میں میری قبر تو روشن ہو جاتی۔ اس لیے ایک بچہ برطانیہ میں مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ 2 بچے ایک مسجد سے پڑھ کے آتے تھے اور سامنے گھر میں داخل ہوتے تو اس طرف جو سامنے گھر تھا وہ ایک یہودی عورت کا گھر تھا۔ اس یہودی عورت نے ان کے اوپر نظریں ٹکا رکھی تھی کہ یہ مسجد کے بچے آتے ہیں، جب گزرتے ہیں میرے گھر کے آگے سے تو ان کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، ان کے قدم بڑے آہستہ چلتے ہیں۔ کیا عظیم تربیت ان کو استاد نے دے رکھی ہے، ماں کے ساتھ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، باپ کا ادب کرتے ہیں، دروازے کو آرام سے کھولتے ہیں، ان کا حیا اور شرم و تربیت قابل رشک تھی۔ تو یہودی عورت اس استاد کے بعد اپنے بچے لے گئی اور کہنے لگی کہ میرے بچوں کو وہ تعلیم دیں جو میرے سامنے والے گھر کو آپ نے دی ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو مسلمان کے بچے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، تم یہودی ہو، میں کیسے تمہیں تعلیم دوں تیری اولاد کو؟ اس نے کہا بڑے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میری اولاد کو کلمہ پڑھا دیں، لیکن ہمیں یہ تربیت چاہیے جو مدارس سے مل رہی ہے۔ ایک بندہ ربوہ میں یا چناب نگر کہتے ہیں وہاں پہ مرزائی ہو گیا۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کا میں نے پڑھا ہے کہ وہ جب وہاں سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں گئے تو اس بندے کو لایا گیا کہ یہ بندہ آخر میں مرزائی ہوا ہے، اس سے پوچھیں کیوں مرزائی ہوا؟ اس نے کہا جی سب سے پہلے میرا خاندان مرزائی ہوا، سب سے پہلے میرا خاندان مرزائی ہوا، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا میں مرزائی نہیں ہوں گا، تم نے اس کی کتابیں پڑھی اور ان کے دلائل دیکھے، تم کافر ہو گئے، میں نہیں ہوں گا۔ انہوں نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا کہ تم استخارہ کر لو، ہماری باتیں نہ سنو، کتابیں نہ پڑھو، نہیں متاثر ہوتے نہ ہو، استخارہ کر دو۔ اگر تمہیں استخارے میں یہ غلام احمد لعین اگر تمہیں حق میں نظر آئے تو تم اس کا ایمان لے آنا۔ تو کہتے پھر میں نے استخارہ کیا تو مجھے میرا باپ مرا نظر آیا، اس نے کہا یہ حق پہ ہے، پھر میں ادھر مرزائی ہو گیا۔ میں نے کوئی دلیل سے نہیں مرزائی ہوا بلکہ میں تو استخارہ کر کے مرزائی ہوا ہوں، اس لیے میں حق پہ ہوں، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پھر حضرت لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ مسکرائے، انہوں نے کہا بیٹے یہ جو استخارہ ہے یہ تو مسلمانوں کا عمل ہے، کافروں کا تھوڑی ہے۔ اس نے کہا میں مسلمان ہی تو تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تو نے ختم نبوت پہ استخارے کا ارادہ کیا تھا تو ایمان سے خارج ہو گیا تھا، اس لیے جو نظر آیا تیرا باپ نہیں تھا بلکہ شیطان تھا۔ بھی علم ہوتا ہے۔ ایک بندے نے اس ناک میں روئی ڈال رکھی تھی، ایک آنکھ پہ پٹی باندھ رکھی تھی، بھی یہ کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا قیامت کے دن ان دونوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ایک عالم کے سامنے آیا، اس کو بتایا کہ میں نے اس لیے ایک سوراخ کو بند کیا آنکھ کو تاکہ قیامت کے دن ان دونوں کے حساب سے بچ جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ تجھے کس عالم نے کہا؟ اس نے کسی نہیں، میرے اپنے دل میں آیا۔ تو تب پتہ چلا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر تو تمہیں ان علماء کی قدموں میں بیٹھنا ہی پڑے گا جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تیرا تو وضو ہی نہیں ہوا، تیری نمازیں ہی بیکار چلی گئیں، کیونکہ تو نے ناک کو بھی چھوڑ دیا، آنکھ کو بھی چھوڑ دیا، تیرے چہرے پہ پانی تو گیا ہی نہیں ہے۔ ان علماء کے ساتھ ان کا وجود باعث رحمت ہے دھرتی کے اوپر۔ یہ ہستیاں جب چلی جائیں گی، وقت جب بیدار تھا بد وقت آنکھیں سو گئی، سو گیا جب وقت تو بیدار آنکھیں ہو گئی۔ پھر کیا فائدہ ہوگا جب یہ لوگ منو مٹی کے نیچے اپنے علم کا عظیم خزانہ لے کے چلے جائیں گے۔ آج ہی اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو ان علماء کے حوالے کرو کہ ہمیں اس دنیا کے اندر یہی دینی تعلیم چاہیے تاکہ ہم مر جائیں، کل قبر کے اندر اوپر آ کے کوئی میرا بیٹا فاتحہ تو پڑھ سکے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ تائید کرتے ہیں نا؟ ان کی سرپرستی کریں گے یا نہیں کریں گے؟
کس طرح کی سرپرستی کریں گے؟ ابھی مفتی صاحب آپ کو ترغیب دے رہے تھے، میرے دل میں آ رہا تھا کہ مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ ان مدارس کو آپ کی ہر قسم کی امداد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جی آپ نے ان کے سامنے وعدہ کیا ہاتھ کھڑا کر کے کہ ہم مالی امداد کریں گے، وعدہ کیا تھا نا، ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے میں ترغیب دے رہا ہوں اور سوال کر رہا ہوں، آپ مہربانی کر کے میرے سامنے جو دینا چاہتے ہیں دے دیں، اور میں ادھر خود ہی جمع کروائے جاؤں۔ ان کے دائرے میں بیچ میں بندے کھڑے ہو جائیں، اور کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ مانگنا میرے آقا کی سنت ہے، دینا میرے آقا کے غلاموں کی سنت ہے۔ کوئی لکھوانا چاہے لکھوا دے، کوئی گندم لکھوانا، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن میرے دل میں آ گیا کہ ہم تھوڑا سا حصہ اس ادارے کے لیے ملائے جائیں۔ بھئی دوڑ کے آئیں، بیچ میں سے کوئی بندہ بچ کے نہ جائے۔ 3 لاکھ روپیہ قبول، 3 لاکھ، ماشاءاللہ، نام نہیں آئے گا انشاءاللہ، اللہ کے بس ڈالتے جائیں جی، ڈالتے جائیں، کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے۔ لکھوائیں، یہ مولانا ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو لکھوا بھی دیں، کیونکہ نہ تمہید ہے نہ کوئی مانگنے کا ڈھنگ ہے، بس ہم نے آپ کے سامنے بات رکھ دی، آپ فکر سے زیادہ دیں۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ جب مسکین پور شریف کا مدرسہ بنانے لگے تو حضرت مولانا شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام، قاضی احسان احمد صاحب شجابادی کو دعوت دی، تو وہ حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے مرشد تھے، جن سے میں نے بیعت کی تھی، میرے حضرت کے خلیفہ مجاز تھے، تو وہ بھی تشریف فرماتے مسکین پور شریف میں۔ تو میرے والد صاحب نے فرمایا یہاں مدرسہ بنانا ہے، کو ترغیب دے دیں لوگوں کو۔ انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ سنایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی تھی تو کسی نے انار لا کے دیا انار کھانے کے لیے، تو فرمایا انار اٹھایا مسجد نبوی میں چلے گئے، انار ایک طرف رکھا، 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی، تاکہ میں انار کھانے سے پہلے شکرانہ ادا کر لوں۔ ابھی انار کھانے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو ایک سوالی نظر آیا اور کہنے لگا علی میرے پیٹ پہ پتھر ہیں، آپ انار کھا رہی ہیں۔ وہ انار اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے نماز شروع کر دی، نفل پہ نفل۔ اس کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت علی سے یہ انار میں آپ کے لیے لایا ہوں، کتنی دانے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ انہوں نے کہا پھر گنو 9، پھر گنو 9۔ انہوں نے کہا یہ میرے نہیں ہیں، جس کے ہوں اس کو دے دو، کیونکہ میں نے ایک دیا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اگر میرا رب اس کے بدلے میں دے گا تو وہ تو 10 ہونے چاہیے۔ تو اس صحابی نے پیچھے ایک انار چھپایا ہوا تھا وہ بھی آگے کر دیا۔ تو حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ مسکین پور کے اندر ایک کمرہ بناؤ، جنت کے 10 کمرے تمہارے تیار ہو جائیں گے۔ لہذا شرط کیا ہے کہ ایمان حضرت علی کرم اللہ وجہ ہونا چاہیے، اور آپ کے اوپر اگر یہ ایمان وہی ہے تو آپ دل کھول کے پیسے ڈالتے جائیں، اور دیکھیں آپ گھر نہیں پہنچیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، آپ کے الفاظوں میں چاشنی آ جائے گی، عبادت میں سجدے میں لطف آ جائے گا، اخلاص اور خشوع اور خضوع نصیب ہو جائے گا۔ یہ تھوڑے ہیں، ہمت کرو بھی، ہمت کرو جو ٹھہرے ہوئے ہیں جلدی واپس آئیں ادھر۔ یہ اصل مدارس کے جلسوں کا یہ خلاصہ ہے، یہی لگے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا رات دن حرام پہ لگ رہا ہو، کسی کا مقدمات میں، کسی کا بیماریوں میں، کسی کا ڈاکو چور لے جائیں، کوئی رکھ کے بھول جائیں۔ شکر ادا کرو، ہوش و حواس کے ساتھ، عقل کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں سے دے کے جا رہی ہیں، اور یہ تمہیں قبر میں بھی آئے گا۔ ماشاءاللہ جامعہ کا سالانہ خرچ، اللہ اکبر اللہ اکبر، گندم 2400 من، 2400 من کہنا آسان ہے، بڑے بڑے ذمہ داروں کے کھیت میں اتنی گندم نہیں نکلتی۔ یہ مساکین کے طلباء اور یہ طالبان علم کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے ہی دیے ہوئے سے ہونا ہے۔ 2400 من ہے۔ اب گندم اس ٹائم تو بالکل اکثر مدارس میں ختم ہے، یہاں بھی ختم ہو چکی ہے۔ کوئی آٹے کا اعلان کرے، مانگے نہیں، گاڑی بھروا کے یہاں بھیج دیں، کوئی 10 من، کوئی 20 من، کوئی 50 من، اور آگے عشر بھی آئے گا گندم کا، تو وہ بھی آپ ادھر بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اس ترغیب کو قبول فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے آج بھی معاف فرمائے۔ جو میں نے زندگی بھر میں باتیں کر رکھی ہیں، بڑی باتیں سنائی، بڑی باتیں لغو منہ پہ اور زائد ضرورت باتیں نکلی ہیں، میں آپ سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔
اللہ وہ بھی مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس دی خیرات کو، صدقات کو، امداد کو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے، اور اس کا صلہ آپ کو یہاں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لکھوا رہے، ہاں جی، اب لکھوانے والے ساتھی کھڑے ہو جائیں، لکھوانے والی، کوئی 5 من لکھوائے، کوئی 10 من لکھوائے، کوئی انشاءاللہ لکھوا دیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ ارادے کا ثواب عمل کرنے سے زیادہ ملتا ہے، یاد رکھنا۔ ایک بندہ نماز پڑھ کے آئے، اس کو وہ ثواب نہیں ہے جتنی نماز کا ارادہ کر کے نکلے اس کو ثواب ملتا ہے۔ ارادہ کرو، ہمت کرو بھی۔ کون لکھوا رہے؟ بھی ایک بندہ تو کھڑا ہو، اللہ کے بندے، ہاں وہ لکھو، لکھوانے والے ٹھہرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر سے اور بھی کوئی کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا نواز صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ لکھوا دیں، کان میں بتا دیں، دے دیں، دے دیں، نقد دے دیں، نقد دے دیں، نقد دے دیں۔ 5 لاکھ روپیہ اللہ قبول و مقبول فرما، اللہ ان کے رزق میں برکت فرما، اللہ تعالیٰ انہوں نے تیرے دین کے لیے دیا، دین کے طلباء کے لیے، مساکین صحیح جگہ پہ دے رہی ہے۔ لوگ تو غلط جگہوں پہ جا کے لاکھوں کروڑوں لٹوا دیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیوں خاموش بیٹھے؟ ہمت کریں، یہ بازی لے جائیں گے۔ وہ بھی نقد، اللہ رنگ لگائے، وہ بھی نقد، کچھ اور بھی مانگتے تو اللہ۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے رب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید بھی توفیق دے گا ان کو، مزید بھی یہ جمع کروائیں گے۔ ہمت کرو بھی، نام لکھوائیں، آپ ادھر دیکھیں مجمع کو، ہاں جی، بیچ میں کھڑے ہو جائیں۔ غریب لکھوائے، 10 کلو لکھواؤ، من لکھواؤ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 10 روپے والے بھی قیامت کے دن ایک اینٹ لگانے والے، کھجور کی گٹھلی تک خیرات کرنے والے بھی جنت میں چلے جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ہمت کریں۔ قاری خضر صاحب 10,000 روپیہ، ماشاءاللہ، وہ بھی قاری صاحب بولے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی تاجر، کوئی دکاندار، کوئی کسان، کوئی مزدور، مزدور بھی دے سکتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمت کریں بھی، ہمت کریں۔ بہت سے اکابر بیٹھے ہوئے، ان کا بیان وقت بالکل محدود رہ گیا، ہمت کریں۔ 20,000 عثمان طلحہ صاحب، ماشاءاللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دے، اور ان کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں جائیں۔ آپ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ انشاءاللہ۔ قدم گنتے جا رہے تھے میرے آقا، آپ نے مڑ کے دیکھا، عثمان کیا گن رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں غلام آپ کے قدم گنتا جا رہا ہوں، جتنی قدم میرے در تک آئیں گے میں اتنی غلام آزاد کر دوں گا۔ ایسی ہستیاں، اللہ تعالیٰ آپ کو سخی بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلا، قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ جنت میں لے جائے۔ المرء مع من احب، انشاءاللہ۔ ہمت کرے بھی۔ بہت بڑا 2400 من گندم ہے، 500 من کا انتظام تو ہو جائے۔ حاجی اشفاق احمد 30,000 روپیہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، 30، 20، 10 یہ صحیح ہے۔ ہمت کریں، ہمت کریں بھی، ہمت کریں ماشاءاللہ۔ مولانا عبداللہ صاحب ماشاءاللہ، علماء کو پتہ ہے نا کہ اسی میں انشاءاللہ قیامت دن رنگ لگ جائے گا۔ 10,000 روپیہ، اچھا، جامعۃ الرشید سے تشریف لائے ہیں۔ اس عاجز کو بھی ایک دفعہ موقع ملا تھا وہاں بات کرنے کا، مغرب سے عشاء تک، طلباء میں، علماء میں، ماشاءاللہ۔ اور بھی 10,000۔ قاری عبد الرحمن صاحب 10,000، ماشاءاللہ۔ ادھر سٹیج سے شروع ہو گئے، آپ ٹھنڈے ہو گئے۔ ہمت کریں، ہمت کریں۔ مولانا نواز صاحب بہت یاد آ رہے ہیں آج، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ ایک دفعہ اکاڑے کی طرف کٹھے بیان تھا، ان کو پنجابی نہیں آتی تھی، ان کو سریکی نہیں آتی تھی، پنجابیوں کا جلسہ تھا۔
اتنی ہنسوایا اتنی، انہوں نے کہا جی میں تو سریکی بولوں گا، آپ کی مرضی سمجھے یا نہ سمجھے، ہم آپ کی پنجابی سمجھتے ہیں، آپ ہماری کوشش کرو۔ میں نے سمجھا اس بیچارے کو سریکی میں کس نے دینا ہے، لیکن میں علماء کی موجودگی میں جب اس نے مدرسے کے لیے بات چلائی، میرے اندازے کے مطابق 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے چھوٹے سے جلسے میں مدرسے کے لیے قربانی دی، اور وہ لوگ تھے مجھے لگتا تھا جو شاید کبھی کبھی مسجد میں جاتے ہوں گے، ایسے لوگ بھاگ بھاگ کے پیسے ڈال رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فن بھی دیا تھا، خود بیچارے کے جا کے دیکھیں تو اس کے بیچارے کے کپڑے بھی پہننے کے پورے صحیح نہیں تھے، اتنی غریب آدمی، مدارس کے ساتھ اتنی محنت اور محبت کر کے اللہ تعالیٰ اس کا بچہ موجود ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، 2 بچے ان کے فوت ہو گئے، اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے، آمین کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ مجھے بھی محروم نہ رکھے، اللہ ان ہستیوں کو جنہوں نے خدمت کی، نقد دیا، لکھوایا، آپ نے تھوڑا یا زیادہ دیا لیکن دیا اخلاص سے، مجھے پتہ ہے اللہ کے ہاں قدر و قیمت جو ہے اخلاص کی ہے، اس کا اجر اللہ آپ کو خود دیں گے، اور آپ کو کل سے یا آج سے یہ نظر آنے بھی لگ جائے گا کہ آپ نے جو یہاں لگایا اللہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا سے کیا نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا، مسکین پور شریف کا سالانہ اجتماع 18-19 مارچ کو ہے، وہ بھی میں نے آواز آپ کے کان تک پہنچا دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ